अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दीवुनतम पार्ट 2। वो घर में दाखिल हुआ तो एकदम ठिठक गया। उसकी मौजूदगी का एहसास आसपास फैल गया था। वो यहाँ था, उसके घर में। ये बात ही उसके गुस्से को भड़काने के लिए काफ़ी थी। तो तू फिर आ गया। उसने मिट्टियां भींच ली। आंखों में शोले भड़क उठे थे। गुस्सा था कि बढ़ता ही जा रहा था, मगर खुद पर काबू पाने की बजाय वो बिजली की तेजी से दादा जुल्फिकार के कमरे के सामने पहुंचा और दहाड़ की आवाज़ के साथ दरवाजे को ढकेलता अंदर दाखिल हुआ। जहां वो दादा जुल्फिकार के सामने खड़ा उसकी आमद को महसूस करते ही मुस्कुरा दिया था। गाजी, तुम कब आए? दादा जुल्फिकार उसके गुस्से से भपरे चेहरे को एक नज़र देखकर गोया हुए। दरवाज़ा खोलने के अंदाज ही ने बता दिया था कि यह आतिश फिशा पहाड़ बना यहाँ फटने के लिए आया है। अभी 4 सेकंड पहले ही आया था कि पता चला जुल्करनैन जुल्फिकार आपके हुजरे में तशरीफ़ लाए हैं। काटदार नज़रों से जुल्करनैन को देखता वो तंज करने से बाज ना आया। गाजान, दादा जुल्फिकार के लहजे में उसके लिए तंबीह थी। रहने दे दादा जुल्फिकार, अब तो मैं इसके रवैये का आदी हो चुका हूँ। ना जाने बड़े भाई की नफरत मेरे और मेरी माँ के लिए कब ख़त्म होगी। वो चेहरे पर मासूमी सजा कर बोला। गाजान ने मुट्ठियाँ भींच लीं। अगर आपको ये इतना ही अजीज़ हो गया है तो बता दे, मैं अपनी माँ को लेकर इस घर से बाहर निकल जाता हूँ। वो कहकर जैसे आया था वैसे ही वहाँ से निकलता चला गया, जबकि जुल्करनैन ने मन ही मन मुस्कुराते हुए दादा जुल्फिकार को देखा और उनसे जाने की इजाज़त चाही। अब चलता हूँ दादा जुल्फिकार, अपना ख्याल रखिएगा। उसके कहने पर दादा जुल्फिकार ने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। जुल्करनैन ने मुस्कुराते हुए सर को खम दिया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद दादा जुल्फिकार खामोश बैठे अपने दोनों रूबरू पोतों को सोचने लगे। अगर गाजान उन्हें अजीज़ था तो जुल्करनैन भी उनका खून था। बेशक दोनों की माएँ ज़रूर अलग थी, मगर दोनों ही उनके बड़े बेटे की औलादें थीं। एक के लिए वो दूसरे की हक तलफी नहीं कर सकते थे। इसलिए ही कायम जुल्फिकार की मौत के बाद जुल्फिकार अली ने उस पर इस घर के दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उनका ये फैसला गाजान को एक आंख नहीं भाया था। और उसकी असल वजह क्या थी, ये तो बस गाजान जुल्फिकार ही जानता था। खाला, क्या आप जानती हैं गाजान किसी से मोहब्बत करता है? कांता गुस्से से रुबाब के सर पर खड़ी पूछ रही थी। रुबाब ने किताब से चेहरा उठाकर उसे देखा। उसकी बात से वो परेशान तो हुई थी कि आखिर कांता तक ये बात कैसे पहुंची, मगर चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया था। क्या कह रही हो? किसने कही तुमसे ये बात? उन्होंने अपने लहजे को सख्त करते हुए पूछा। वो मिकाल कह रहा था आजकल गाजान किसी और के ख्यालों में गुम है। रुबाब की सख्ती से पूछने पर वो धीमे लहजे में बोली। मिकाल की तो आदत है हर वक्त मजाक करने की, मगर तुम तो समझदार हो, तुमने कैसे उसकी बात पर यकीन कर लिया? रुबाब ने उसे घूरा। खुद अपने झूठ पर भी गुस्सा आ रहा था, मगर एक आखिरी कोशिश करने से पहले वो अपनी भांजी का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। खाला, मैं क्या करूं? आप तो जानती है गाजान ने कभी इस बचपन की मंगनी को संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि वो तो इस बारे में बात करना भी पसंद नहीं करता। इसलिए मुझे डर रहता है अगर उसे किसी और से मोहब्बत हो गई तो। कांता कहती हुई उनके पास ही बेड पर बैठ गई, जबकि रुबाब को कांता की बात से एक बार फिर शर्मिंदगी ने आ घेरा था। अलबत्ता चेहरे के तासुरात से अब भी जाहिर नहीं होने दिया था। मैंने कहा था ना, फिक्र नहीं करो। मैं कहूँगी गाजान से जल्द मेरी बेटी को इस घर में बहू बना कर ले आए। रुबाब ने कहते हुए उसकी पेशानी पर बोसा दिया। कांता एकदम पुरसुकून हो गई थी, जबकि कमरे के बाहर खड़ा जुल्करनैन मकरूह मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वहाँ से गायब हो गया। वो बालकनी में लगी ग्रिल से टेक लगाए खड़ा पुरसुकून अंदाज में उसे नमाज पढ़ते देख रहा था। दादा जुल्फिकार के कमरे से निकलने के बाद वो जहनी सुकून के लिए सीधा उसके पास आ गया था और अब उसके फारिग होने का इंतज़ार कर रहा था, जो जानमाज पर बैठी दुआ मांग रही थी। इश्कम, मेरी मोहब्बत, वो बड़बड़ाया। इधर खातिरा दुआ मांगने के बाद जानमाज उठाकर टेबल पर रख रही थी, जब बालकनी से उसके नाम की पुकार सुनाई दी। कौन है? वो बालकनी की जानिब बढ़ी कि अपने सामने ग्रिल पर बैठे गाजान जुल्फिकार को देखकर उसके हलक से चीख निकल गई। उफ लड़की, कान फाड़ने हैं क्या? गाजान ने अपने कानों में उंगलियां घुसाई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? दोनों हाथ कमर पर टिकाए वो उसे घूरते हुए बोली। ये बड़ा रोमांटिक तरीका है किसी के घर आने का। लड़कियां तो ख्वाब देखती है कि कोई अपनी जान पर खेल कर उनसे यूं मिलने आए। गाजान शरारत से उसे देखते हुए बोला। अलबत्ता उसका ये अंदाज अगर मिकाल देख लेता तो उसने तो बेहोश हो जाना था। हर वक्त संजीदा और गुस्से से भरा गाजान जुल्फिकार
کیا اتنا چھچورا بھی ہو سکتا ہے؟ وہ دوسری لڑکیاں ہوں گی، میں نہیں۔ خاطرہ ماتھے پر بل ڈالے اس کے عین مقابل جا کھڑی ہوئی۔ درمیان میں بس 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ویسے اچھا طریقہ ہے ماما کو امپریس کر کے گھر میں داخل ہونے کا۔ ارے واہ لڑکی، بہت سمجھدار ہو۔ کیسے پتہ چلا میں نے گھر میں گھسنے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ غازان اس کے صحیح اندازہ لگانے پر محفوظ ہوا۔ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ خاطرہ نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ میں یہ سب اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ… وہ رکا۔ خاطرہ کی بھویں بھیج گئیں۔ کیونکہ دیوونتم۔ کیا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ غازان کے کہنے پر وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے کیا پتا، خود معلوم کر لے، اس نے کہتے ہوئے کندھے اچکائے۔ لیکن بولا تو آپ نے ہے۔ کہا تو آپ کے لیے ہے۔ چلتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور ہاتھ ہلا کر اسے بائے کہتا وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی خاطرہ کمرے میں آئی اور ٹیبل پر رکھا لیپ ٹاپ اٹھایا اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ اسکرین پر نظریں جمائے دیوونتم کا معنی تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اسکرین پر ابھرتے لفظوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ آئی ایم کریزی اباؤٹ یو۔ ساکت اسکرین پر نظریں جمائے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ غازان نے شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھا۔ خاطرہ سے بات کرتے وقت ہی اسے دادا ذوالفقار کا سگنل مل گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ فوراً وہاں سے چلا آیا تھا۔ یہ کیا کہہ گئے تم اچھے سے جانتے ہو، تم سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ تو اور کیا کہوں پھر؟ آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں مجھے اس کا یہاں آنا پسند نہیں، کہتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی بھیج لی۔ غازی، جب تم اپنے باپ کو معاف کر چکے ہو تو اس سے نفرت کیوں؟ آخر اس کی کیا غلطی ہے؟ دادا ذوالفقار کو ان 5 سالوں میں آج تک اس کی نفرت کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ اسے دیکھ کر میری ماں کا ہر زخم تازہ ہو جاتا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتی کہ وہ آپ کے بیٹے کی اولاد ہے، اس خاندان کا خون ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں وہ اسے قبول کر چکی ہے۔ اور پھر بھلے 5 سال پہلے قائم ذوالفقار کی موت پر میں نے اور میری ماں نے انہیں معاف کر دیا تھا، لیکن اس تنہائی کو نہیں بھولے جو ذوالقرنین اور اس کی ماں کی وجہ سے ہمارا مقدر بنی تھی۔ آج جب بولنا شروع کیا تو پھٹ ہی پڑا، آنکھوں میں بھی سرخی در آئی، جبکہ دادا ذوالفقار خاموشی سے سر جھکائے اسے سن رہے تھے۔ بابا اس دنیا سے چلے گئے اور ہم یہاں بے خبر بیٹھے رہے کہ ایک دن ان کا بیٹا آ کر ہمیں خبر دیتا ہے کہ قائم ذوالفقار اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ رکا اور اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر بیٹے کی موت کے غم میں دادا ذوالفقار سب کچھ بھلا کر اپنے دوسرے پوتے کو بھی قبول کر لیتے ہیں۔ ذوالفقار پیلس کے دروازے اس پر کھول دیتے ہیں کہ اب بیٹا نہیں رہا تو بیٹے کی اولاد تو ہے۔ غازان کی بات پر دادا ذوالفقار نے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جو اپنے دل میں ذوالقرنین کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے لیے بھی بدگمانی لیے بیٹھا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ایک فیصلے سے تم اپنے دل میں میرے لیے بھی نفرت پال لو گے۔ وہ بولے تو لہجے میں دکھ سمٹ آیا۔ مجھے کسی سے کوئی نفرت نہیں ہے، بس اتنا چاہتا ہوں وہ اس گھر میں کم ہی دکھائی دیا کریں، بار بار میرے اور میری مام کے سامنے نہ آیا کرے۔ یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ قائم ذوالفقار بے وفا تھے۔ وہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دادا ذوالفقار نے بے بسی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ بیٹے کو کھو چکے تھے مگر اب غازان کو نہیں کھونا چاہتے تھے، اس لیے انہیں جلد از جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا تھا جو غازان کے اندر پلتی بدگمانی کو نکال سکے۔ مری کی وادیوں میں رات اتری تو ٹھنڈ بھی اپنے جوبن پر پہنچ گئی تھی، اس لیے سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے آتش دان میں مزید لکڑیاں ڈال کر وہ صوفے کی طرف بڑھی، جہاں مشہد ہاتھ میں بھاپ اڑاتی کافی کا کپ تھامے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خاطرہ ان کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھی، ساتھ ہی ٹیبل پر رکھا اپنا کافی کا کپ اٹھا کر پینے لگی۔ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ مشہد کب سے اس کی خاموشی کو محسوس کر رہی تھی۔ کھانے کے وقت بھی وہ بالکل چپ تھی، اور ایسا تبھی ہوتا تھا جب کوئی بات اسے اندر سے پریشان کر رہی ہوتی تھی۔ کچھ نہیں ماما، بس ایسے ہی گھر میں رہ کر بوریت محسوس ہو رہی ہے، سوچ رہی ہوں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے ہی لوں۔ بھاپ اڑاتے کپ پر نظریں جمائے وہ دھیرے سے بولی۔ اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہے کہ تم نے پڑھائی کے بارے میں سوچا، مشہد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انہیں حقیقتاً اس کے فیصلے سے خوشی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی خاطرہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اپنا مستقبل بنائے، تاکہ ان کے بعد در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ ویسے جب تک ایڈمیشن نہیں ہوتے تم باہر گھومنے چلی جایا کرو، گھر میں رہ کر واقعی بوریت محسوس ہوتی ہوگی۔ ان کی بات پر خاطرہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر ازبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، پر آپ سے پوچھا نہیں تھا نا، اس لیے کہیں نہیں گئی۔
اچھا کیا، مشت کہتی ہوئی کافی کا کپ ٹرے میں رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو اب میں کمرے میں جا رہی ہوں، کل اسکول بھی جانا ہے۔ اوکے، گڈ نائٹ، خاطرہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر اپنا کپ ٹرے میں رکھ کر وہ ٹرے اٹھاتی کچن میں چلی آئی، اور اب سنک میں کپ دھوتے ہوئے وہ مسلسل غازان کو سوچ رہی تھی۔ اس کی کئی باتیں اسے الجھا رہی تھی۔ آخر اس نے ایسا کیوں کہا تھا؟ کیا اس سے خاطرہ سے؟ نہیں، شاید وہ مذاق میں ایسا بول گئے، یا کہیں دل لگی کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے۔ ویسے اس طرح کے لگتے تو نہیں ہیں، پر کسی کی شکل پر تھوڑی لکھا ہوتا ہے وہ کیسا انسان ہے۔ اور پھر آج کل کا ماحول تو اف۔ ساری سوچوں کو فی الوقت جھٹک کر اس نے دھلے ہوئے کپ سلیب پر رکھے اور لائٹس بند کر کے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی سلیب پر رکھا کپ اچانک ہی فرش پر جا گرا تھا۔ اب کانوں میں پڑتی پیانو کی آواز پر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس اوپری کھڑکی سے آتی چاند کی مدھم سی روشنی تھی جس سے آنکھیں مانوس ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کمرہ ہر شے سے خالی تھا، جبکہ وہ خود فرش پر دیوار سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ وہ کہاں تھی؟ یہ اس کا کمرہ تو نہیں تھا۔ اور ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، کانوں میں مسلسل پیانو بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کون ہے؟ وہ کہتے ہوئے دیوار کا سہارا لے کر اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر راہداری میں چلنے لگی۔ یہ پیانو کون بجا رہا ہے؟ کون ہے؟ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی جا رہی تھی پیانو بجنے کی آواز بھی اونچی ہوتی چلی جا رہی تھی، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز۔ اوپر سے اندھیرے کے باعث کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ اچانک وہ رکی۔ ارد گرد ہلکی ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ تبھی اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا، بڑے سے ہال کے بیچوں بیچ کوئی چھوٹے سے اسٹول پر بیٹھا پیانو بجا رہا تھا۔ اس کے عین اوپر بڑا سا فانوس لٹک رہا تھا جس سے ہلکی ہلکی سی روشنی نکل کر ہال میں پھیل رہی تھی۔ خاطرہ نے اس کا چہرہ دیکھنا چاہا جو نیم رخ ہونے کے باعث واضح طور پر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کون ہے؟ اس کی آواز پہ پیانو پر چلتی انگلیاں ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ ذرا سا چہرہ موڑ کر خاطرہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ خاطرہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگی جسے آنکھوں پر لگے ماسک نے آدھا چھپا دیا تھا۔ کون ہو؟ ابھی خاطرہ کی زبان سے لفظ ٹھیک سے ادا بھی نہ ہوئے تھے کہ سامنے کھڑے شخص نے اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ ایک ٹرانس کی کیفیت میں خاطرہ نے اپنا ہاتھ اس کی پھیلی ہتھیلی پر رکھا، جسے تھامتے ہی وہ اسے ہال کے بیچوں بیچ لا کر اب قدم سے قدم ملاتا ڈانس کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اس کے ماسک کے پیچھے چھپی آگ رنگ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک سامنے کھڑے شخص کے ہونٹوں پر پر اصرار سے مسکراہٹ پھیلی، جس کے ساتھ ہی وہ دھیرے دھیرے خاطرہ کے چہرے پر جھکتا چلا گیا کہ تبھی ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی۔ پورے کمرے میں نائٹ بلب کی نیلگو سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ یہ کیسا بےہودہ خواب تھا؟ اسے خود سے الجھن محسوس ہوئی۔ یہاں آنے کے بعد سے اسے ایسے عجیب و غریب خوابوں کا سلسلہ سا بن گیا تھا۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ خود سے بڑبڑاتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور کمرے کی لائٹ جلائی تو پورا کمرہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ اس نے گھڑی کی طرف نظر دوڑائی جہاں صبح کے 3 بج رہے تھے۔ حد ہے، نیند کا بیڑا غرق ہی ہو جاتا ہے ان خوابوں کے چکر میں۔ سر جھٹکتی ہوئی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندر آ کر اس نے لائٹ جلائی اور ایک نظر سامنے لگے آئینے پر ڈال کر واش بیسن پر جھکی۔ اب وہ منہ ہاتھ دھو رہی تھی کہ نل بند کر کے جیسے ہی اس نے چہرہ اٹھا کر سامنے لگے آئینے میں دیکھا تو ایک فلک شکاف چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ سامنے آئینے پر سرخ خون سے لکھا دیوونتم اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ دیوار سے پشت لگائے آنکھوں کو پورا کھولے وہ بس آئینے کو گھورے جا رہی تھی جب مشہد کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے چہرہ موڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ دروازہ کھلا ہونے کے باعث وہ اندر آ گئی۔ اس نے آئینے کی طرف اشارہ کیا جہاں اب اس کا اور مشہد کا عکس ہی دکھائی دے رہا تھا۔ کوئی خون اور خون سے لکھا لفظ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا؟ اس نے حیرت سے آگے بڑھ کر آئینے کو دیکھا۔ یہ کہاں گیا؟ آخر چیخی آخر چیخی کیوں تھی؟ ماما ابھی یہاں خون سے وہ لکھا تھا۔ کیا لکھا تھا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اس کے کہنے پر مشہد کے ماتھے پر بل پڑے۔ بھلا یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ نہیں ماما، میں نے خود
بس کرو خاطرہ، کچھ نہیں لکھا اس پر، اور چلو کمرے میں۔ اس کی بات کاٹ کر وہ غصے سے کہتی باتھ روم سے باہر نکل گئی، جبکہ خاطرہ نے بے بسی اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے آئینے کی طرف دیکھا۔ پھر تیزی سے باہر نکل کر مشہد کے ساتھ ان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ فی الوقت وہ تنہا کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی۔ صبح سو کر اٹھی تو کمرے کے باہر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ مشہد بھی کمرے میں موجود نہیں تھی، یقیناً وہ ناشتہ بنا رہی تھی۔ وہ جمائی روکتے ہوئے بیڈ سے اتری اور کمرے سے باہر نکل کر سیدھا لیونگ روم میں چلی آئی۔ اٹھ گئی؟ اب ناشتہ کر لو، مجھے بھی اسکول جانا ہے، مشہد اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی اچھا، وہ دھیرے سے کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھسکا کر بیٹھ گئی۔ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا، مگر مشہد کے کمرے میں اس کی موجودگی نے یقین دلا دیا تھا کہ وہ سب خواب نہیں بلکہ حقیقت تھا۔ اگر آیت الکرسی پڑھ کر سو گی تو ایسے خواب نہیں آئیں گے اور نہ ایسے وہم ہوگا۔ خاطرہ جو گمسم سی بیٹھی تھی مشہد کی آواز پر چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ماما، وہ وہم نہیں تھا، میں نے خود… خاطرہ، وہاں کچھ نہیں تھا۔ تم ایک کام کرو، گھر سے باہر نکلو، تازہ ہوا میں سانس لو تاکہ تمہارا ذہن بٹے۔ ایسے گھر میں رہ کر ہارر موویز اور ناولز پڑھو گی تو ذہن پر یہی سب سوار رہے گا۔ مشہد کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ پر ماما… بس بات ختم، ناشتہ کرو تاکہ میں بھی نکل سکوں، دو ٹوک انداز میں کہہ کر وہ بات ختم کر گئی۔ خاطرہ نے خاموشی سے انہیں دیکھا، پھر اٹھ کر خود بھی ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کے برتن لگانے لگی۔ کوٹ جانے کے لیے ذوالفقار پیلس سے نکل کر اس نے کار کی رفتار ذرا سی تیز ہی کی تھی کہ مشہد اور خاطرہ کو ان کے گھر کے باہر کھڑا دیکھ اس نے رفتار واپس دھیمی کی اور اپنی کار ان دونوں کے سامنے لے جا کر روکی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے اس نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، مشہد نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ خاطرہ خاموش کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہے آپ؟ میں چھوڑ دوں؟ ارے نہیں، میں اپنی گاڑی سے چلی جاؤں گی، ورنہ اسکول سے واپس آنے میں مسئلہ ہو جائے گا۔ مشہد نے بڑے پیار سے ان سے انکار کیا، ورنہ واپسی پر پبلک ٹرانسپورٹ کی تلاش میں واقعی انہیں مسئلہ ہو جاتا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو لینے بھی آ جاؤں گا، جب چھٹی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ غازان کی بات پر خاطرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ صرف مشہد کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر اسے پک اینڈ ڈراپ تک دینے کے لیے تیار تھا۔ ارے نہیں، بہت بہت شکریہ تمہارا، تم نے اتنا سوچا، پر میں چلی جاؤں گی، مشہد نے ہنستے ہوئے کہا، ساتھ ہی خاطرہ کی جانب مڑی۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کروں گی جلدی آ جاؤں، اتنی بڑی ہو کر بھی یہ ڈرتی ہے۔ غازان نے آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھا، جسے مشہد کا یوں غازان کے سامنے یہ بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہاں وہ… جی نہیں، میں نہیں ڈرتی، اور آپ جائیں، آرام سے آئیے گا، میری طرف سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مشہد کے بولنے سے پہلے ہی غازان کو تڑپ کر جواب دیتی وہ آخر میں مشہد سے بولی۔ ٹھیک ہے، جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، مشہد کہتی ہوئی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی، جبکہ غازان بڑے غور سے خاطرہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، جس پر بڑے نشان اس کے اندر کے سوئے حیوان کو بیدار کر رہے تھے۔ مگر خود پر ضبط کرتے ہوئے اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر ہاتھ ہلا کر بائے کہتے ہوئے خود بھی روانہ ہو گیا۔ خاطرہ وہیں کھڑی دونوں گاڑیوں کو جاتے دیکھ رہی تھی، جب عقب سے آنے والی آواز پر چونک کر مڑی۔ آپ… دوسری طرف آئینے کے سامنے کھڑی وہ سیاہ لباس میں ملبوس اپنی سیاہ زلفوں کو انگلی پر لپیٹے ہوئے اس کے عکس کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، جو اس کے گرد حصار باندھے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ تبھی اپنے کوٹ کی جیب سے سیاہ گلاب نکال کر اس نے اس صنف نازک کو نازک کی سیاہ زلفوں کی زینت بنایا، جن کا وہ 3 سال سے دیوانہ تھا۔ دیوونتم! کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کی گردن پر جھکا، جبکہ آئینے میں اپنے اور اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرائی کہ اچانک آئینے میں نظر آتا عکس دھندلانے لگا۔ منظر بدلا تو سامنے قائم ذوالفقار کی تصویر لگی تھی، جسے دیکھتے ہوئے رباب اکثر ماضی میں گم ہو جایا کرتی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا قائم؟ انسان کی زندگی سے تم اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی طرح بے وفا ہو گئے؟ ان کی تصویر سے مخاطب ہوئی تو وہ سیاہ سیال خود بخود آنکھوں سے بہنے لگا۔ 3 سال کی رفاقت کے بعد 20 سال کی جدائی کو تم نے میرا مقدر بنا دیا، اور پھر تمہاری خبر ملی بھی تو کب؟ جب تم اس دنیا میں نہیں رہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ تمہارا ایک بیٹا اور دوسری بیوی بھی تھے۔
قائم ذوالفقار کی تصویر پر نظریں جمائے وہ گزرے 5 سالوں کی طرح آج پھر ان سے شکوہ کر رہی تھی کہ تبھی اپنی پشت سے آتی آواز پر وہ ایک پل کے لیے ہل نہ سکی۔ وہ بے وفا نہیں تھے ذوالقرنین؟ مڑے بغیر ہی رباب نے جب اس کا نام پکارا تو آواز میں نہ چاہتے ہوئے بھی سختی اتر آئی۔ وہ آپ کے پاس نہیں تھے مگر ان کا دل ہمیشہ آپ کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ کہتا ہوا رباب کے برابر آ کھڑا ہوا، نظریں باپ کی تصویر پر جمی تھی۔ کہنا کیا چاہتے ہو؟ تلخ لہجے میں پوچھا گیا۔ ذوالقرنین نے چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر آنسو سے تر چہرے کو صاف کرنے لگا۔ بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قائم ذوالفقار ہمیشہ سے رباب کا تھا اور رباب کا ہی رہا۔ آنسو انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو کر بھی وہ انسانوں کی طرح بے وفا نہیں بنا۔ نرمی سے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ جب بولا تو ہر حقیقت سے پردہ ہٹاتا چلا گیا۔ رباب آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے سنتی جا رہی تھی۔ دوسری طرف آپ؟ جی میں، رہبان چلتے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ آپ کو کوئی کام وام نہیں کرتے کیا؟ کرتا ہوں نا، بتایا تو تھا نا، ایک کمپنی میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ خاطرہ کے سوال پر وہ ہنستے ہوئے بولا، مجھے یاد ہے، میرا مطلب تھا جاب پر نہیں گئے یا آپ کی کمپنی نے آپ کو فارغ کر دیا۔ اس کے بلا وجہ ہنسنے پر خاطرہ اب کہ تنزیہ بولی، دراصل امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کل میں گھر پر ہی رہتا ہوں۔ اوہ سوری۔ نہیں کوئی بات نہیں، اس کی شرمندگی کو محسوس کرتے رہبان نے مسکراتے ہوئے کہا، ویسے آپ کے گھر میں اور کوئی نہیں؟ بابا کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، ایک چھوٹی بہن ہے جو اسکول جاتی ہے۔ اوہ اچھا، خیر میں چلتی ہوں، بہت کام ہے، پھر مجھے مال روڈ بھی جانا ہے۔ خاطرہ کہہ کر جانے ہی لگی تھی کہ رہبان کی بات پر واپس اس کی طرف مڑی، ویسے آپ میرے ساتھ مال روڈ چلیں گی؟ جی، وہ دراصل مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی اور پھر آپ بھی جا رہی ہے تو ایک سے بھلے 2۔ اس کے ماتھے پر پڑتے بل دیکھ کر رہبان نے فوراً وضاحت دی۔ خاطرہ الجھ کر اسے دیکھنے لگی، وہ بھلا ایک اجنبی پر بھروسہ کیسے کر سکتی تھی جس سے آج تیسری بار ہی ملاقات ہو رہی تھی؟ نہیں، مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں آپ، اتنا بھی بے اعتبار نہیں ہوں۔ اور پھر اکیلے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے سے بہتر نہیں آپ میرے ساتھ سفر کر لیں؟ زیادہ نہ صحیح تھوڑا بہت تو آپ جان ہی گئی ہیں مجھے۔ رہبان اس کی بات کاٹتا ہوا بولا تو 1 منٹ کے لیے وہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ سفر کرنے سے بہتر تھا وہ اس کے ساتھ چلی جائے، کم از کم جان پہچان والا تو تھا۔ ٹھیک ہے، میں گھر کے کام نپٹا لوں، پھر 1 گھنٹے بعد چلتے ہیں۔ جی، جیسا آپ کو بہتر لگے، مسکرا کر کہتا ہوا اپنے گھر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اب بھی اپنے فیصلے پر غور کر رہی تھی کہ کیا اس نے ٹھیک کیا؟ اب بول دیا ہے تو چلی جاتی ہوں، خود سے کہتی وہ بھی گھر کے اندر چلی گئی تاکہ جلد سے جلد سارے کام ختم کر سکیں۔ دوسری طرف کمرے کی وسط میں بیٹھی وہ زمین پر سفیدی سے لکیروں کا جال بچھا رہی تھی، جس کے قریب دائرے کی صورت موم بتیاں جل رہی تھیں جن سے اٹھتے دھوئیں نے ارد گرد کے منظر کو دھندلا سا دیا تھا۔ وہ اپنا کام ختم کرتی سیدھی ہوئی اور آنکھیں بند کیے کچھ منتر پڑھنے لگی، جب زوردار آواز کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ زوجل نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ذوالقرنین، کتنی بار کہا ہے میری عبادت کے وقت مخلل مت ہوا کرو۔ وہ بولی تو لہجے میں ناگواری اتر آئی۔ کیوں، شیطان ناراض ہوتا ہے کیا؟ اندر تک جلا دینے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ ماما زوجل کو دیکھتے ہوئے بولا، اپنی حد میں رہو تم۔ زوجل کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذوالقرنین کی موجودگی میں ان کی عبادت یوں ہی ادھوری رہ جاتی تھی۔ یہ آج کل تمہارا ذوالفقار پیلس میں آنا جانا کچھ زیادہ نہیں ہو رہا؟ سیاہ مشروب کو گلاس میں نکالتے ہوئے انہوں نے طنزیہ انداز اپنایا۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو اس سے مسئلہ ہونا چاہیے، کیونکہ کل تک تو آپ مجھے یہ بتانے میں لگی تھی کہ غازان میرا بھائی ہے۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے آیا اور ہاتھ سے مشروب لیتے ہوئے ایک ہی سانس میں اپنے اندر اتار گیا۔ مجھے مسئلہ ہے، میں چاہتی ہوں تم ان سے دور رہو، ان سے دشمنی یا محبت جیسے کسی بھی تعلق سے بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہجے میں غراہٹ لیے وہ کھوجتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیوں، کہیں آپ مشکل میں نہ پڑ جائے؟ اس لیے کہ اگر غازان کو پتہ چل گیا اتنے سال آپ اس کے باپ کے ساتھ کیا کرتی آئی تو آپ کی گردن اڑانے میں اسے 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ مکروہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھنے لگا، پھر ذرا جھک کر بولا تو کئی بھید کو اپنے لہجے میں سمو لیا، میں آپ کی طرح دوسروں کی چیزوں پر نظر نہیں رکھتا۔ دوسری طرف آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے جن سے گرتے پانی کے قطروں نے چاروں سو مٹی کی خوشبو کو مہکا دیا تھا۔
मरी के मॉल रोड पर लोग हाथों में छतरियां लिए इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जब लोगों की इस आमदोरफ्त में हाथों में शॉपिंग बैग्स थामे वो बाजार से निकलते हुए एकदम रुकी और मुड़कर रहबान को देखा जो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उफ, ये भी फ़ोन से चिपक ही गए हैं। कोफ से उसने अपने हाथों में थामे शॉपिंग बैग्स को देखा जिनका बोझ उसकी हिम्मत से ज़्यादा हो गया था। जल्दी चले, देर हो रही है। रहबान को करीब आते देख वो उजलत से बोली। कुछ वक्त एक दूसरे की हमराही में गुजारने का ही असर था कि दोनों के बीच हायल तकल्लुफ़ की दीवार गिर चुकी थी। लंच करके चलते हैं, वैसे भी मौसम कितना हसीन हो रहा है। वो खातिरा के अंदाज से महफूज होता उसे तंग करने की गर्ज से बोला, जबकि अच्छे से जानता था वो इनकार कर देगी। और फिर जवाब भी खातिरा ने उसकी उम्मीद के मुताबिक ही दिया। नहीं नहीं, मामा के आने का टाइम हो रहा है, इसलिए घर जाकर ही करिएगा। अब चले जल्दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो। कहते हुए रहबान ने कार का दरवाज़ा खोलकर सारा सामान पिछली नशिस्त पर रखा और ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। खातिरा के बैठते ही वो गाड़ी को वापसी के रास्ते पर डाल चुका था। वो आंखों पर हाथ रखे अपने कमरे में बैठी थी। कुछ देर पहले मिली आगाही किसी नए अजाब से कम नहीं थी। हर शिकवा अफसोस में बदल चुका था। गम था कि अश्कों में आ ठहरा था। वो 3 साल की रफ़ाक़तों की मनाजिर किसी फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर घूमने लगे थे। मैंने क्यों ये जानने की कोशिश ना की कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो। खुद एहतसाबी की कैफियत से गुजरते हुए उन्होंने आंखों को ज़ोर से मींचा कि तभी हाथ में किताब लिए मीकाल कमरे के अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे को खोलने जैसी जहमत उसने गवारा नहीं की थी। बड़ी माँ, ये देखे, गाज़ान का दिल कांता की तरफ मायल हो जाए, इसलिए मैं क्या लाया हूँ। बगैर रुबाब की तरफ देखे वो जोश से बताता हुआ उसके सामने जा बैठा। नज़रें अभी भी किताब पर जमी थी। इसमें लिखा है महबूब को कदमों में लाने के लिए उल्लू की हड्डियों का। बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि रुबाब उसकी बात काटते हुए ठहरे हुए लहजे में गोया हुई। मीकाल, सिवाय अल्लाह के दुनिया की कोई ताकत जिनो इंस का दिल, उसके जज्बात और एहसास को नहीं बदल सकती। हम किसी के दिमाग को तो अपने ताबे कर सकते हैं, मगर दिल को नहीं। आंखों से हाथ हटाते हुए रुबाब ने उसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए उसे चुप्सी लग गई। इसरार की दबीस चादर ओढ़े वो सुर्खी मायल समंदर जैसी नीली आंखें उस पर जमी थी जिनके भेद पाना उसके बस की बात नहीं थी। बड़ी माँ, जाओ यहाँ से। खामोशी को तोड़ते हुए उसने कुछ बोलना चाहा, मगर इससे पहले ही रुबाब कहती हुई रुख मोड़ गई। हालत इसरा में सड़क पर दौड़ती गाड़ी सीधा उसके घर के सामने जाकर रुकी थी, जिसके साथ ही खातिरा ने मुड़कर पिछली नशिस्त से सामान उठाया और दरवाजे को खोलती गाड़ी से बाहर निकल गई। रहबान भी उसके साथ ही निकलता चला गया। चाय पानी का नहीं पूछेंगी? उसे घर की तरफ बढ़ता देख रहबान ने पीछे से आवाज़ लगाई। जब मामा हो तो 10 दफ़ा आइएगा, चाय क्या खाना भी खिलाएंगी। मुस्कुराहट दबाकर कहती वो एक बार फिर मुड़ने लगी थी कि रुककर रहबान को देखा, जिसकी भूरी मुस्कुराती नज़रें उसी पर जमी थी। शुक्रन जजीलन, बहुत बहुत शुक्रिया। शॉपिंग बैग्स की तरफ इशारा करते हुए खातिरा ने अपनी माँ की मिस्री ज़बान में उसका शुक्रिया अदा किया। इंटरेस्टिंग, अरबी आती है? वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। थोड़ी थोड़ी, मामा मिस्री है ना। ओह हाँ, वैसे मैंने आज देखा था, काफ़ी मुशाबहत रखती है आप। बस बाल और आंखों का फ़र्क है, रहबान ने याद करते हुए कहा। जी, दरअसल पापा पर है इसलिए। खैर बाय, मामा आने वाली होगी। मुस्कुराकर कहती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी और लॉक खोलकर घर के अंदर चली गई। फिर मुलाकात होगी प्रिंसेस। रहबान ने अपनी भूरी चमकती आंखों से उसे जाते देखा, फिर खुद भी गाड़ी में बैठकर अपने घर की जानिब रवाना हो गया। अभी और भी काम थे जो करने बाकी थे। घर के अंदर दाखिल होकर उसने सारा सामान लिविंग रूम में मौजूद सोफे पर रखा और ख़ुद उससे मुंसलक छोटे से किचन में जाकर फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीने लगी। उसकी एक यही आदत थी जिससे मिशहद को सख्त चिढ़ थी। वो ठंड में भी ठंडा पानी नहीं छोड़ती थी। उफ, मॉल में चल चल कर मेरे पाँव दुख गए। वह बड़बड़ाती ही वापस सोफे की तरफ बढ़ी कि तभी दरवाजे से बेल बजने की आवाज़ उसके कानों से टकराई। अब ये कौन आ गया? उसने खौफ से सोचा और आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला ही था कि तेज़ी से गाज़ान जुल्फ़िकार घर के अंदर दाखिल हुआ। ये क्या बदतमीज़ी है? वो चिल्लाई। कहाँ गई थी तुम? उसकी बात को नज़रअंदाज करता मुतफक्किर सा होकर पूछने लगा। खातिरा का सियाह कोट और रेड स्कार्फ उसके बाहर जाने की गवाही दे रहा था। माल रोड गई थी। अब क्यों चिल्लाई नहीं थी, पर माथे पर शिकने ज़रूर वाज़ेह थी। अकेले? गाज़ान के अंदाज से अजीब दीवानगी झलक रही थी।
وہ کب سے اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اسے کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے سارے کام چھوڑ کر وہ اس کے پاس چلا آیا تھا۔ نہیں، رہبان ساتھ تھا۔ کون رہبان؟ خاطرہ کے کہتے ہی وہ ایک دم چوکنا ہوا۔ وہ کسی مرد کے ساتھ گئی تھی اور اسے ادراک تک نہ ہوا۔ یہ تم کیوں مجھ سے سوال پہ سوال کیے جا رہے ہو؟ کیوں بتاؤں میں تمہیں؟ اس نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر غازان کو گھورا، جبکہ خاطرہ کی بات پر اس کا پارا مزید چڑھ گیا۔ آج کے بعد تم کسی کے ساتھ باہر نہیں جاؤ گی، جہاں جانا ہوگا میں لے کر جاؤں گا۔ کیوں بھلا؟ خاطرہ نے حیرت سے اسے دیکھا، جو نہ جانے کس حق سے اس پہ پابندی لگا رہا تھا۔ بس کہہ دیا نا، وہ دو ٹوک انداز سے بولا۔ جاؤں گی، مجھے جس کے ساتھ جانا ہوگا میں جاؤں گی، وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی، اتنی آسانی سے کہاں مانتی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کی حالت کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ غصے کو ضبط کرتا وہ کہہ کر یہاں رکا نہیں تھا، ورنہ ممکن تھا کہ وہ ادھر ہی تباہی مچا دیتا۔ ہے یہ کیا تھا بھائی؟ عجیب زبردستی ہے۔ خاطرہ نے خود سے کہتے ہوئے بند دروازے کو دیکھا جہاں سے غازان ذوالفقار ابھی گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر صوفے کی طرف آئی اور شاپنگ بیگز اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی نماز کا بھی ٹائم نکلتا جا رہا تھا۔ وہ غصے سے بھرا گھر واپس لوٹا تھا۔ خاطرہ کسی مرد کے ساتھ گئی تھی، یہ بات ہی اسے پاگل کرنے کے لیے کافی تھی، مگر سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ یہ بات اسے معلوم کیوں نہیں ہوئی۔ خاطرہ کی موجودگی کو محسوس کیوں نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ کہاں ہے؟ آخر یہ رہبان کون ہے؟ کیوں مجھے محسوس نہیں ہوا خاطرہ اس کے ساتھ ہے؟ اس نے غصے سے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ مجھے اب ہر وقت اس کے پاس رہنا ہوگا، بس بہت رکھ لیے فاصلے ہمارے درمیان، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ وہ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ آج وہ کھل کر رباب اور دادا ذوالفقار سے بات کر لینا چاہتا تھا، ان پر اپنی پسند واضح کر دینا چاہتا تھا، مگر ابھی دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ کانتا ایک دم اس کے سامنے آئی۔ غازان بروقت پیچھے ہٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ ڈیئر کزن، اتنا غصہ کس بات کا؟ تھوڑی دیر بات کرنے ہی تو آئی ہوں، ویسے بھی جلد ہی ہماری شادی ہو جائے گی۔ وہ ایک ادا سے کہتی اس کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ اچانک اپنی جگہ جم سی گئی۔ غازان نے آنکھوں کے اشارے سے ہی اسے اپنی جگہ منجمد ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ خوش فہمی ہے تمہاری کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ تمہارے دماغ میں جس نے بھی یہ خناس بھری ہے، جا کر اس سے لڑو اور آئندہ میرے قریب مت آنا۔ انگلی اٹھا کر کہتا وہ کانتا کو ساری غلط فہمیوں کو دور کر چکا تھا، جبکہ اپنی اتنی تذلیل پر وہ غصے سے کھولتی فوراً وہاں سے غائب ہوئی، مگر غازان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کا وہ پکا ارادہ کر چکی تھی۔ آخر خود کو سمجھتے کیا ہے؟ مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ کمرے میں آ کر بھی اسے رہ کر غازان پر غصہ آ رہا تھا، اور اس غصے میں ان دونوں نے ہی ہر بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ دونوں نے ہی اس بات پر دھیان نہیں دیا تھا کہ سارے تکلفات کو ایک طرف رکھ کر وہ دونوں ہی آپ سے تم تک آ گئے تھے۔ اذهب لی الجحیم، جہنم میں جاؤ، میں بھی وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے سارا سامان بیڈ پر چھوڑا اور وضو کرنے باتھ روم کی طرف بڑھی۔ اندر آ کر اس کی نظر سیدھا آئینے پر پڑی تھی، جس کے ساتھ ہی سارا واقعہ ایک بار پھر اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہر بار تو میرا وہم نہیں ہو سکتا؟ اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور نل کھول کر وضو کرنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ تیز دھار سے نکلتے خون کو دیکھ کر چیختے ہوئے پیچھے ہٹتی باتھ روم سے باہر بھاگی۔ پورا گھر اس کی چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی، جب دو مضبوط ہاتھوں نے نرمی سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ خاطرہ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ غازان نے اسے بازو سے تھامتے ہوئے پوچھا، جو مسلسل چہرہ پیچھے موڑے اپنے کمرے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بتاؤ؟ اب کہ غازان نے اسے جھنجھوڑا تو وہ خوف زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ خاطرہ کے چہرے پر پھیلا خوف اور آنکھوں میں آنسو کو دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے، کوئی تھا کیا اوپر؟ وہ کہتا ہوا خاطرہ کو چھوڑ کر سیڑھیوں کی جانب بڑھا کہ تبھی خاطرہ نے اس کا بازو دبوچ لیا اور تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، اوپر نہیں جاؤ، وہاں کوئی ہے، وہ مار دے گا ہمیں، تم مت جاؤ۔ خوف کے باعث اس نے یہ تک نہیں سوچا تھا کہ غازان یہاں کیسے آیا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نہیں، میں کہہ رہی ہوں نا تو، کہتے ہوئے وہ ایک دم غازان کے بازوؤں میں جھول گئی۔ خاطرہ اٹھو، خاطرہ! مشہد جو ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی خاطرہ کو یوں غازان کے بازو میں بے ہوش دیکھ کر ایک پل کے لیے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ جو سوچ ان کے ذہن میں آ رہی تھی وہ خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ خود پر قابو پاتی وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں، میں یہاں سے گزر رہا تھا
जब बाहर तक इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई। अंदर आकर पूछा तो कहने लगी, ऊपर कोई है। खातिरा को सोफे पर लेटाकर गाजान सीधा होते हुए वजाहत देने लगा। मशहद जो खातिरा की बेहोशी की वजह से गाजान को गलत समझ रही थी, एकदम शर्मिंदा हुई। सॉरी, मुझे लगा। कोई बात नहीं आंटी, आप बेटी की माँ है, समझ सकता हूँ। गाजान ने उनको शर्मिंदगी से निकालना चाहा। वैसे क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, सुबह के 3 बजे उठकर भी चिल्ला रही थी कि बाथरूम के आईने पर कुछ लिखा है। मिशत ने याद करते हुए कहा। क्या लिखा था? वो एकदम बेचैन हुई। पता नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे तो यही लगा वहम होगा। मिशत अब हकीकतन परेशान हो चुकी थी, मगर अब भी उन्हें ये कोई जिन भूत का मामला नहीं लग रहा था, बल्कि वो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझ रही थी। आपको ध्यान से उनकी बात सुननी चाहिए थी। गाजान को उनकी बात सुनकर अफसोस हुआ, मगर उनके मुंह से निकली अगली बात पर तो वो हैरान रह गया। मुझे लगता है किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना होगा। ये कोई जहनी बीमारी है। शायद अपने पापा के इंतकाल को सर पर सवार कर लिया है इसने। मिशद ने कहते हुए खातिरा को देखा जो होश में आ रही थी। खातिरा, ठीक हो बेटा? वो झुककर उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली। खातिरा खाली खाली नज़रों से उन दोनों को देख रही थी। जहन अभी भी बेदार नहीं हुआ था। खातिरा, क्या हुआ बच्चे? मामा, वो खातिरा एकदम सोफे से उठी और चेहरा मोड़कर अपने कमरे की तरफ देखा, जबकि गाजान बज़ाहिर तो उनके साथ खड़ा था, लेकिन जहनी तौर पर वो पूरे घर को चेक करने में लगा था, मगर कोई सुराग हाथ ही नहीं आ रहा था। आंटी, आप इन्हें अपने कमरे में ले जाएं, शायद आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगी। खातिरा की हालत को देखते हुए मिशहद को भी गाजान की बात दुरुस्त लगी, इसलिए इस बात में सर हिलाती वो उसे लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ी। खातिरा भी कोई चू चरा किए बगैर उनके साथ चल दी। वो इस कदर खौफजदा थी कि अब अपने कमरे में जाने का सोच भी नहीं सकती थी। क्या है यहाँ? आखिर में पकड़ क्यों नहीं पा रहा? मुझे यकीन है खातिरा ना तो झूठ बोल रही है, ना ये कोई जहनी बीमारी है। फिर क्या है जो उसे तंग कर रहा है? उनके जाते ही गाजान चारों तरफ नज़र दौड़ाता हुआ सोचने लगा, आखिर क्या था जो उसे तो ना तो दिखाई दे रहा था और ना ही महसूस हो रहा था। गाजान बेटा, मिशत की पुकार पर गाजान अपनी सोचों से बाहर आता उनकी तरफ मुड़ा। सो गई वो? हाँ, नींद की दवाई दी है, सो जाएगी, वो कहते हुए उसकी तरफ आ गई। शुक्रिया बेटा, तुमने इतनी मदद की और मैंने तुम्हें। वो अब भी अपनी सोच पर शर्मिंदा थी, इसलिए दानिस्ता तौर पर बात अधूरी छोड़ दी। अरे नहीं आंटी, शुक्रिया की ज़रूरत नहीं और ना ही शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। आपकी जगह कोई और होता तो एक गैर मर्द को अपनी बेटी के साथ देखकर ऐसे ही रद्द-ए-अमल देता। धीमी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाया बोला तो मिशत को ना जाने क्यों उसमें आमिर गर्देजी का अक्स नजर आया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, घर पर सब इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है। गाजान के कहने पर उन्होंने इस बात में सर हिला दिया। यूँ तो वो चाहती नहीं थी बगैर कुछ खाए पिए वो दूसरी बार उनके घर से जाए, मगर हालात के पेश नज़र मिशहद चाहते हुए भी उसे रोक ना सकी। कहाँ जा रही हो तुम? रुबाब ने उसे देखा जो गुस्से से भरी उनसे लड़ झगड़ने के बाद दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। जा रही हूँ मैं वापस, अब मुझे यहाँ नहीं रहना, हंकारा भरकर कहती वो उनकी तरफ देखे बगैर ही दरवाजे से बाहर निकल गई। मुझे माफ़ कर दो कांता, जब दिल ना मिले तो ज़बरदस्ती के रिश्ते भले जुड़ भी जाए मगर देर पा नहीं रहते। रुबाब सोचते हुए अफसरदा से अपने कमरे की खिड़की के पास जा खड़ी हुई, जहाँ से कांता उन्हें बैरूनी दरवाज़ा पार करती दिखाई दे रही थी। मुझे उम्मीद है इस बार माजी नहीं दोहराया जाएगा। तुम समझ गई होगी, जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम चाहकर भी उसे कभी हासिल नहीं कर सकती। जुल्फ़िकार पैलेस से दूर जाती कांता को देखकर वो बड़बड़ाई, फिर वहाँ से हटकर दादा जुल्फ़िकार के पास चली गई, जबकि सड़क पर चलती कांता इंतकाम की आग लिए आगे बढ़ती जा रही थी कि एक तेज़ हवा का झोंका उसके करीब से गुजरा। वो चौंकी, पीछे मुड़कर देखा तो आंखों में हैरत उतर आई। तुम अभी लफ्ज़ मुँह से अदा भी ना हुए थे कि किसी अनदेखी कुव्वत ने उसके कदमों को जकड़ा। कांता भरपूर मज़ाहमत करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके पाँव के साथ साथ वो उसके ऊपरी हिस्से को भी अपने शिकंजे में ले रहा था। कांता ने चीखने चिल्लाने की कोशिश की थी, मगर इस धुंध भरी शाम में उसका वजूद एकदम गायब हो गया।
گھر سے جانے کی بجائے وہ بالکنی سے سیدھا خاطرہ کے کمرے میں آیا تھا تاکہ اس جن کا پتہ لگا سکے جو خاطرہ کو نہ صرف تنگ کر رہا تھا بلکہ اس سے تعلق بنانے کی بھی پوری کوشش کر رہا تھا۔ خاطرہ کے جسم پر وہ نشان اور آج اس کا یوں ڈر کر بھاگنا اس بات کی دلیل تھا کہ وہ اپنے پاپا کے انتقال کے بعد ذہنی دباؤ کا شکار نہیں بلکہ واقعی کوئی ہے جو اسے خوف زدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ مگر کون؟ یہاں تو کسی کی موجودگی محسوس نہیں ہو رہی۔ غازان نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ کمرے میں ایسا کچھ موجود نہیں تھا جو مشکوک ہو۔ آخر کون کا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھا، مگر وہاں بھی اس کی توقع کے برعکس کچھ نہیں تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ کہیں وہ؟ اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا۔ ذوالقرنین، اگر تم ہو تو اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہاری ماں نے میرے باپ کو تو چھین لیا، پر تمہیں خاطرہ کو مجھ سے چھیننے نہیں دوں گا۔ سرخ آنکھوں سے غازان نے خود کو آئینے میں دیکھا اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ کمرے میں رکھی کرسی اس کے جاتے ہی اپنے آپ ہلنے لگی تھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے برتن سجاتے ہوئے مشہد نے خاطرہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، جو ان کے بلانے پر اب کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ٹھیک ہوں، دھیرے سے کہتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ مشہور بغور اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ مشہد بغیر اس کے بجھے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی تمہارے لیے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لے لوں۔ کیوں؟ خاطرہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہی ہو، اس لیے تم ایسی… آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مشہد کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ پڑی۔ حیرت کی انتہا تھی کہ اس کی ماں اس کی بات کا یقین کرنے کے بجائے اسے ذہنی مریضہ سمجھنے لگی تھی۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں۔ آپ کا مطلب یہی ہے کہ میں من گھڑت کہانیاں بنا رہی ہوں، بابا کے انتقال کو سر پر سوار کر لیا، اس لیے میں ایسی باتیں کر رہی ہوں، ہے نا؟ مشہد اس کے کہنے پر نفی میں سر ہلانے لگی۔ خاطرہ ان کی بات پر یوں رد عمل کرے گی، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ خاطرہ، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں غلط نہیں سمجھ رہی، اور نہ ہی میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی۔ آپ کھانا کھا لیجیے گا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ کہہ کر کرسی سے اٹھی اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مشہد نے تعصب سے اسے جاتے دیکھا، پھر ایک نظر کھانے پر ڈال کر برتن سمیٹنے لگی۔ ان کی اپنی بھوک بھی خاطرہ کی باتوں کی وجہ سے مٹ چکی تھی۔ بالکنی میں کھڑی وہ بے تاثر آنکھوں سے آسمان پر کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ مشہد کی باتوں کا دکھ اتنا تھا کہ وہ اپنے خوف کو بھی فراموش کرتے ہوئے تنہائی کی خاطر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب بالکنی میں کھڑی مشہد کی باتوں کو سوچے جا رہی تھی، جب اچانک غازان اس کے سامنے آیا۔ بھاؤ! وہ چیختے ہوئے پیچھے ہٹی اور دل پر ہاتھ رکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، جو گرل کو مضبوطی سے تھامے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ! ابھی میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو… ہارٹ فیل ہو آپ کے دشمنوں کا؟ مسکراتا ہوا بولا۔ ایسے نہ بولے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ ہی اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ خود پر قابو پاتی وہ بھی اب طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھی کہ یوں ایک بار پھر تم سے آپ پر آ گئے۔ ارے ہم تو آپ کے خیر خواہ ہیں، پر افسوس آپ ہمیں دشمن سمجھتی ہیں۔ غازان نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں آئے ہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے اب خاطرہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ کہنا تھا مس خطرہ؟ کیا کہنا تھا؟ اب کے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ حالانکہ یہ کہنے میں بڑا خطرہ ہے، مگر پھر بھی میں کہنا چاہوں گا۔ وہ رکا۔ خاطرہ ایک ایبرو اٹھائے کڑے تیوروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس خطرہ، یہ لائر مین یعنی جھوٹا آدمی آپ کی سچی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ کیا اس کی محبت کو قبول کر کے آپ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خطرہ بننا چاہیں گی؟ بالکنی میں لگی گرل کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا وہ اپنے انوکھے انداز میں اس سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ سمندر جیسی نیلی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ شرارت بھی واضح تھی۔ خاطرہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھی اور شہادت کی انگلی سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولی، محبت کا دعوے دار یہاں ہر کوئی ہے، مگر محبت کے مفہوم سے واقف یہاں کوئی ہے، ایڈوکیٹ غازان صاحب۔ ایک ادا سے کہتی وہ اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ غازان صاحب اس بات کو فراموش کرتے ہوئے کہ وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے، اس ادا پر مسکرا کر آنکھیں بند کی، ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھ دل کے مقام پر رکھے ہی تھے کہ اگلے ہی لمحے وہ بالکنی سے نیچے پکی سڑک پر جا گرے۔ اف اللہ! کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ کراہتے ہوئے کھڑا ہوا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ گرنے کے باعث کہیں چوٹ آئی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ گرنے کی آواز سن کر خاطرہ واپس بالکنی میں آ گئی تھی اور اب گرل کو تھامے نیچے جھانک رہی تھی۔
چہرے پر مسکراہٹ بھی واضح تھی جو یقیناً غازان کے اس طرح گرنے پر نمودار ہوئی تھی۔ مدد چاہیے مسٹر عاشق؟ مسکراہٹ دباتے ہوئے خاطرہ نے طنزیہ لہجہ اپنایا۔ نہیں، چلتا ہوں، بائے۔ ہاتھ ہلا کر بائے کہتا وہ بھرپور اداکاری کے ساتھ کمر تھامے لنگڑاتا ہوا آگے بڑھا ہی تھا کہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس جن کو دیکھ کر غازان کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے۔ خاطرہ واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اب ٹی وی آن کیے بیڈ پر نیم دراز غازان کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اس نے غازان کے اظہار کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں اور لہجے میں ناشتی شرارت اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ محض مذاق کی غرض سے کہہ رہا تھا تاکہ خاطرہ کا موڈ بدل سکے، کیونکہ آج جو کچھ بھی ہوا وہ سب غازان سے چھپا نہیں رہا تھا۔ کیا وہ صرف مذاق کر رہے تھے یا پھر واقعی؟ سوچتے ہوئے اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا کہ دل کے کسی کونے میں چاہے جانے کی خواہش سر اٹھانے لگی تھی۔ ویسے کتنے چھچورے ہیں، بھلا ایسے مذاق بھی کوئی کرتا ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ اب ٹی وی کی جانب متوجہ ہوئی۔ لبوں پہ مسکراہٹ اب بھی قائم تھی، اس بات کو بھلائے کہ سب سے زیادہ مذاق، دکھ اور دھوکے ایک محبت کے نام پر ہی تو دیے جاتے ہیں۔ سیریسلی غازان؟ میکال حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں اسے دیکھتے ہی شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ تم ایک انسان سے؟ اپنے کام سے کام رکھو، غازان اس کی بات کاٹتا ہوا غرایا۔ تم نے ایک بار پھر بڑی ماں اور کانتا کے بارے میں نہیں سوچا؟ بڑے بابا کی طرح تم بکواس بند کرو اپنی۔ میں قائم ذوالفقار کی طرح نہیں، سمجھے؟ مجھے ان سے ملانے کی کوشش مت کرنا۔ وہ ایک دم دہاڑا، مگر میکال پر اس کی دہاڑ کا رتی برابر بھی اثر نہ ہوا۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ ہمیں لگتا تھا ان کی طرح تم بھی بس انسانوں کی زندگی سے متاثر ہو، مگر ہم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تم انسانوں سے بھی متاثر ہونا شروع کر دو گے۔ اب کے میکال کے لہجے میں بھی سختی اتر آئی تھی۔ میں نے کہا بکواس بند کرو اور اس سے دور رہنا، سمجھے؟ غازان کہتا ہوا آگے بڑھ گیا جبکہ میکال نے اس کی پشت کو گھورا، پھر پیچھے سے چلایا۔ مجھے شوق بھی نہیں انسانوں کے پاس جانے کا، کیونکہ ان سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں ہوتا۔ میکال کی بات پر ایک پل کے لیے اس کے قدم رکے، پھر سر جھٹکتا آگے بڑھ گیا۔ البتہ میکال نے چل کر جانے جیسی زحمت اپنے پیروں کو نہیں دی، بلکہ چٹکی بجاتے ہی وہاں سے غائب ہو گیا تھا۔ جہاں اس خالی کمرے میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا، وہیں بیچوں بیچ ایک لکڑی کا تختہ موجود تھا جس کے ساتھ وہ زنجیروں سے جگڑی مسلسل خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہ یہاں کیوں لائی گئی تھی؟ اس بات سے اب تک انجان تھی۔ کیوں باندھا ہے مجھے؟ چھوڑو! کانتا نے چلاتے ہوئے زنجیر کو جھٹکا دیا، مگر ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام۔ اوپر سے اندھیرا اتنا تھا کہ کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، حالانکہ وہ اندھیرے میں بھی بآسانی سب کچھ دیکھ سکتی تھی، پر نہ جانے ایسی کون سی قوت تھی جس نے اس کی صلاحیت کو مفلوج کر دیا تھا۔ کیا ہے؟ کیوں چلا رہی ہو؟ کمرے میں کرخت بھری آواز گونجی، مگر پوچھنے والا خود دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم کون ہو؟ سامنے آؤ! جواب دینے کی بجائے وہ بھی چلاتے ہوئے بولی۔ تبھی کمرے میں کسی کی آہٹ محسوس ہوئی، ایک ہوا کے جھونکے کی طرح کانتا کے قریب سے گزرتا وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ شش! پیچھے سے اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب کرتے ہوئے اس نے سرگوشی کی۔ آواز نہیں، تم جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی اگر میری بات مان لو تو۔ اس کی بات پر کانتا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنا چاہا، مگر وہی بات اندھیرے کے باعث کچھ نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ وہ یہ تک محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ جن ہے یا انسان۔ کون سی بات؟ اپنی بات پر اسے راضی ہوتا دیکھ اس کی آگ رنگ آنکھیں چمک اٹھی۔ ایک جاندار قہقہا لگاتا وہ کانتا کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ رات بھر ہوتی ہلکی ہلکی برف باری کے بعد صبح کا آغاز مسحور کن تھا۔ آسمان پر چھائے سرمئی بادل اور برف سے ڈھکے درخت۔ وہ ان کے سحر میں جکڑی ناشتے کے بعد مشت سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکل آئی تھی اور اب برف پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑتی آگے بڑھ رہی تھی جب غازان اچانک اس کے سامنے آیا۔ وہ اس وقت ٹریک سوٹ میں موجود تھا اور خاطرہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ کوٹ اور ریڈ اسکارف میں ملبوس تھی۔ کہاں جا رہی ہے مس خطرہ؟ آنکھوں میں شرارت اب بھی واضح تھی۔ کہیں نہیں، خاطرہ اسے گھورتے ہوئے سائڈ سے گزرنے لگی کہ وہ پھر اس کے سامنے آ کر راستہ روک گیا۔ اچھا، طبیعت کیسی ہے اب؟ کل پھر ڈر تو نہیں لگا؟ غازان نے اب سنجیدگی سے پوچھا۔
ٹھیک ہو، ویسے تھینکس کل اتنی مدد کرنے کے لیے، لیکن اس بیہودہ مذاق کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کی آخری بات پر غازان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کل واقعی اس نے جو کہا تھا مذاق میں کہا تھا۔ وہ اتنی جلدی ابھی اظہار محبت کرنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اس نے اس جن کو بھی پکڑنا تھا جو اس کی خاطرہ کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ اظہار کر کے اپنی کوئی کمزوری اس جن کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا تھا۔ ویسے اگر آپ کہیں نہیں جا رہی تو آئے میں آپ کو اپنی ماما سے ملاؤں۔ خاطرہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا وہ ذوالفقار پیلس کی طرف بڑھا۔ ہاتھ چھوڑے یار، اتنا بھی بے اعتبار نہیں، اب تو تمہیں اور تمہاری ماں کو مجھ پر یقین ہو جانا چاہیے، سنجیدگی سے کہتا ایک بار پھر وہ آپ سے تم پر آ گیا۔ خاطرہ گڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، ساتھ ساتھ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش بھی کر رہی تھی، مگر غازان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اچھا ماما بھی ہے آپ کی؟ ہاتھ چھڑوانے کی کوشش ترک کرتے ہوئے خاطرہ نے پوچھا۔ شاید غازان کی بات کا اثر تھا کہ وہ اب اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا رہی تھی۔ ہاں کیوں، صرف تمہاری ہی ہو سکتی ہے کیا؟ غازان نے گھورا۔ نہیں، اصل میں آپ کی خود پاپا کہلانے کی عمر ہے تو مسکراہٹ دباتے ہوئے خاطرہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ہاں پر تم نے ہاں کہا ہی نہیں کہ مجھے پاپا کہنے والے اس دنیا میں آتے۔ اب تپانے کی باری غازان کی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوا تھا۔ خاطرہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے ایک بار پھر اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی۔ چھوڑے مجھے، آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ اچھا یار سوری، مذاق کر رہا تھا، چلو۔ زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے ذوالفقار پیلس کے سامنے جا کر رکا ہی تھا کہ عین اسی وقت دروازہ کھول کر ذوالقرنین ذوالفقار باہر آیا۔ ہیلو برادر۔ دادا ذوالفقار کے کمرے سے نکل کر رباب اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی جب انہیں آس پاس انسانی جسم کی خوشبو محسوس ہوئی۔ کوئی انسان ان کے بنائے دائرے میں چلا آیا تھا، مگر کون؟ آج تک تو کوئی انسان گھر میں داخل نہیں ہوا، پھر یہ کون ہے؟ وہ سوچتی ہوئی تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور کھڑکی پر ڈلے پردوں کو ہٹا کر نیچے جھانکنے لگی جہاں وہ تینوں کھڑے نظر آئے تھے۔ غازی، دماغ خراب ہو گیا ہے ان دونوں کا۔ لب بھیجے رباب کمرے سے نکل کر باہر کی جانب بڑھی۔ خطرے کی موجودگی میں ذوالقرنین اور غازان کا آمنا سامنا عنقریب کسی طوفان کی آمد کی گواہی تھا، مگر اس سے پہلے کہ معاملات بگڑے انہیں جا کر دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں سے دور کرنا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ غازان نے مٹھی بھیجے خود پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے تاکہ بھولے بھٹکے سے بھی یہاں واپس نہ آئے، مگر خاطرہ کی موجودگی میں خود پر قابو پانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تعارف نہیں کراؤ گے برادر؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے خاطرہ کی جانب مڑا اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر ہاتھ ملانے کے بجائے وہ اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وہی آنکھیں ہیں جو میں خواب میں اکثر دیکھتی ہوں۔ خاطرہ نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی غازان نے ذوالقرنین کا ہاتھ وہی ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا۔ وہ ہر ایرے گیرے سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ ہاں پر تم جیسے ایرے گیرے کو منہ لگا لیتی ہے، جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا وہ غازان کو تیش دلا گیا، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کرتا کہ عین اسی وقت دروازہ کھول کر رباب باہر آئی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کچھ نہیں ماما، میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ رباب کے سوال میں چھپی فکر مندی کو محسوس کرتا وہ وہاں سے فوراً نکل گیا۔ رباب نے بھی سکا سانس لیا اور غازان کی طرف مڑی جو ابھی بھی جاتے ہوئے ذوالقرنین کی پشت کو گھور رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ غازان چونکا اور رباب کی طرف دیکھا جو سوالیہ نظروں سے اسے تو کبھی خاطرہ کو دیکھ رہی تھی، حالانکہ وہ اچھے سے پہچان گئی تھی کہ سامنے کھڑی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بیٹے کی محبت ہے۔ ماما، یہ خاطرہ ہے، آپ کو بتایا تھا نا میں نے اس کے بارے میں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ کل کا سارا واقعہ ان تک پہنچانے لگا۔ ہاں بتایا تھا، اب کیسی طبیعت ہے بیٹا آپ کی؟ سب جان لینے کے بعد رباب فوراً خاطرہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ ٹھیک ہوں آنٹی، آؤ اندر آؤ نا، رباب نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ خاطرہ نے غازان کی طرف دیکھا، نرم تاثرات چہرے پر سجایا، اس نے چلنے کا اشارہ کیا تو وہ ان دونوں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہیں درخت پر بیٹھا کوا بھی ان کے جاتے ہی اپنے اصلی روپ میں آ چکا تھا۔ غازان، ذوالفقار اور خاطرہ گردیزی، کہانی تو اب شروع ہوگی۔ رباب قائم، ذوالفقار، ایک بار پھر ماضی دہرایا جائے گا، سوچتے ہوئے اس کی آگ رنگ آنکھوں میں چمک سی ابھری تھی۔
وہ آپ کا بھائی تھا؟ غازان کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے آہستگی سے پوچھا کہ رباب تک آواز نہ پہنچ سکے۔ ہاں، ایک لفظی جواب دے کر وہ خاموش ہو گیا۔ اسے ذوالقرنین کے متعلق بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں خاطرہ دلچسپی لے رہی تھی۔ لیکن وہ تو آپ میں نہیں ملتے نا آنٹی میں؟ ان کی آنکھوں کا رنگ بھی مختلف ہے۔ وہ بابا پر ہے۔ اوہ اچھا، اس نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا کہ تبھی وہ تینوں ایک کمرے کے سامنے جا رکے۔ غازان، تم خاطرہ کو بٹھاؤ، میں ابھی آئی۔ جی ماما۔ رباب مسکرا کر خاطرہ کی طرف دیکھتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ غازان اسے لیے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہ کس کا کمرہ ہے؟ سیاہ اور سفید رنگ میں ڈوبے مگر خوبصورتی سے سجے کمرے کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا۔ میرا ہے، تمہیں پسند آیا؟ خاطرہ کے چہرے کے تاثرات کو بغور دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اچھا ہے۔ ویسے مجھے یاد آیا، کل آپ ہمارے گھر کیسے آئے تھے؟ اس اچانک پوچھے جانے والے سوال پر غازان نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ جو اب سوالیہ نظروں سے اسے ایک دم گھور زیادہ رہی تھی۔ دروازے سے آیا تھا، اور کیسے آؤں گا؟ نہیں، دروازہ تو لاک تھا، پھر آپ کیسے آئے؟ آپ کے خاطرہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ جی نہیں، آپ نے لاک نہیں کیا تھا، مجھے لگتا ہے آپ کو بھولنے کی بیماری ہو گئی ہے۔ غازان کے کہنے پر وہ غصے سے بھری اسے کچھ سنانے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ رباب ہاتھ میں ٹرے تھامے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ کیا غازی، تم نے اسے بٹھایا نہیں؟ چائے کی ٹرے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے وہ غازان سے بولی، پھر خاطرہ کی جانب مڑی۔ بیٹھو بیٹا۔ جی، غازان نے تمہارے بارے میں بتایا تھا اور آج دیکھ بھی لیا، تم واقعی بہت پیاری ہو، رباب اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ خاطرہ کی نظر ایک دم غازان کی طرف اٹھی، مگر اس کی آنکھوں میں نظر آتا اپنا عکس اسے واپس نظر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ رباب کے ساتھ چائے پینے اور چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ واپس غازان کے ساتھ گھر چلی آئی۔ جب گھر کے دروازے پر رکتے ہوئے غازان نے پوچھا، کل ایوبیہ چلو گی میرے ساتھ؟ ایوبیہ؟ کیوں؟ دل میں اٹھتی خواہش کو ڈپٹ کر اس نے سوال کیا۔ ویسے ہی گھوم پھر لیں گے، تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ وہ سر کھجاتا ہوا بولا۔ ماما سے پوچھوں گی، خاطرہ نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، تو میں کل رات کو کال کر کے پوچھوں گا، بائے۔ وہ کہہ کر واپس گھر کے راستے چل پڑا۔ خاطرہ اس کی کچھ کو دیکھتی مسکرانے لگی کہ ایک دم چونکی۔ اس کے پاس نمبر کہاں سے آیا؟ آخر تم بتاؤ گے یہ کب سے چل رہا ہے؟ اور آج تو اسے گھر بھی لے آئے۔ غازان کے گھر پہنچتے ہی میکال اس کے سر پر جا کھڑا ہوا، جو اپنے کمرے میں ایزی چیئر پر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ کب سے؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ ہاں کب سے بتاؤ؟ کراچی سے، آنکھیں بند کے پرسکون سا بولا۔ کراچی تو تم تقریباً 5 ماہ پہلے گئے تھے، کسی کیس کے سلسلے میں؟ میکال بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ کیا وہ جھوٹ بول کر گیا تھا؟ ہاں، 5 ماہ ہو گئے اس بات کو۔ جب اس دن مری واپس آنے کے لیے میں ہوٹل سے نکلا تھا، تب میرے سامنے ہی سڑک پر ایک تیز رفتار سے آتی کار رکی۔ کار کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس وقت وہاں کوئی موجود نہیں تھا کہ کار میں زخمی پڑے شخص کو ہسپتال لے کر جائے، اس لیے نہ چاہ کر مجھے ہی اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ مگر وہ رکا، جیسے مزید کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ مگر وہاں پہنچ کر میری دنیا ہی بدل گئی، جب وہ دونوں ماں بیٹی باپ کی حالت کا سنتے ہی ہسپتال پہنچی تھی، لیکن جب تک پہنچی باپ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ یہ خبر ملتے ہی ان دونوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت وہ ہر چیز سے بیگانہ ہو کر بس اپنے پیارے کے لیے آنسو بہا رہی تھی، اور میں وہیں بے بس کھڑا اسے روتے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھ سے گرتا ہر ایک آنسو مجھے میرے دل میں جذب ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کہتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے میکال کو دیکھا۔ انسان اپنی محبوبہ کی خوبصورتی پر مر مٹتے ہیں، اور مجھے دیکھو، میں اس کے آنسوؤں پر مر مٹا۔ اپنی ہی کیفیت پر ہنستے ہوئے اس نے سر جھٹکا۔ خیر، باقی کا سارا وقت بھی خاطرہ کی نظروں میں آئے بغیر میں اس کے ساتھ رہا تھا، لیکن پھر ماما کے بلانے پر میں واپس مری آ گیا تھا، مگر وقتاً فوقتاً بس اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کراچی ضرور جاتا تھا۔ اس نے بات ختم کرتے ہوئے میکال کو دیکھا، جو اب بھی بے یقینی کی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ تو مطلب یہ سب اب سے نہیں بلکہ پچھلے 5 ماہ سے چل رہا ہے، اور تم نے کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی؟ جس سے محبت کرتا ہوں اسے خبر نہیں ہونے دی تو تمہیں کیسے پتہ چلتا؟ غازان کہتا ہوا چیئر سے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اب کیا کرو گے؟ مطلب تم جانتے ہو تم کیا ہو غازان؟ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کیا جتا رہا تھا؟ غازان اچھے سے جانتا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، وہ سپاٹ چہرے سے بولا۔ تو
تو پھر تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ تمہاری حقیقت جاننے کے بعد تمہیں قبول نہیں کرے گی۔ اب کی بار غازان خاموش رہا۔ کہنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں۔ خاطرہ اور اس کے درمیان موجود یہ تلخ حقیقت وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔